बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1999 का वाक़या है। मेरी पोस्टिंग थाना कोट अफजल ज़िला रहीम यार ख़ान में थी। नवाज़ शरीफ साहब का दौर था। 2/3 मेजॉरिटी से नवाज़ शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान पे उनकी हुक्मरानी थी और उसके साथ साथ पंजाब तो उनका ही है। और पंजाब में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र पंजाब में उस वक्त MP और MNA साहबान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं होता था। एक सियासी दौर था क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी थी नवाज़ शरीफ साहब की। और ये उन दिनों की बात है। पहले जो DIG साहब थे मलिक अशरफ, वो कत्ल हो गए, उन्हें गनमैन और ड्राइवर ने मार दिया। वो मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद जो DIG तारिक मुजाहिद साहब भावलपुर उनकी तैनाती हुई थी, वो हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे। उनके साथ आबिद कादरी साहब SSP भी थे और एक एक्सीडेंट हुआ था लाहौर के नज़दीक और उसमें उनकी हलाकत हो गई। अब कोई DIG भावलपुर रेंज में लगने को तैयार नहीं था और समझा जाता था कि ये मनहूस रेंज है जिसमें 2 DIGs एक साथ, पहले DIG कत्ल हो गए और उसके बाद जो दूसरे DIG साहब थे उनकी हलाकत एक एक्सीडेंट में हो गई। लेकिन फिर एक DIG वहाँ आए, राना आबिद सईद साहब, बड़े अच्छे अफसर थे, समझदार। और उनकी बेटी अमारा अतहर जो हैं वो भी अभी SSP हैं, यहाँ PC में तैनात हैं। तो राना आबिद सईद साहब लग गए। राना आबिद सईद साहब बहावल नगर भी SSP तैनात रहे। उन दिनों ये मोहतमिम ज़िला हुआ करते थे। DPOs तो ये बाद में लगना शुरू हुए। तो राना साहब सियासतदानों की बहुत ज़्यादा माना करते थे और उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा थे और एक लिहाज से उनकी पोस्टिंग भी सियासी थी, क्योंकि जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसी भी MNA MPAs और चीफ मिनिस्टर की सिफारिश के बगैर कोई भी RPO जो उस वक्त DIG रेंज होता था और DPO जो उस वक्त मोहतमिम ज़िला होता था तैनात नहीं हो सकता था। आज़म जोया साहब SSP उनका ट्रांसफ़र हो गया तो उनकी जगह मंजूर सरवर साहब SSP तैनात हुए। मंजूर सरवर साहब बड़े धीमे मिजाज के और अच्छे पुलिस ऑफिसर थे और पुलिस वर्किंग को समझते थे। एक दिन मैं रहीम यार ख़ान अपने काम के सिलसिले में आया हुआ था तो मुझे कॉल आई DIG बहावलपुर के ऑपरेटर की और उन्होंने कहा जी कि DIG साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक का SHO, उसके लिए DIG बहुत बड़ी पोस्ट है जो 1 सेकंड में उसे डिसमिस भी कर सकता है और उसे सज़ा भी दे सकता है। तो ज़ाहिर है बंदा परेशान हो जाता है कि जी DIG साहब की क्यों कॉल आई। तो थोड़ी देर बाद DIG साहब लाइन पे आए। मेरा सेल फ़ोन मैंने अपना कान से लगाया हुआ था, मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा था, अपनी कार मैंने साइड पे रोक दी। तो DIG साहब ने मुझे कहा कि किधर हैं आप। मैंने कहा सर मैं रहीम यार ख़ान हूँ, एक काम के सिलसिले में आया हुआ हूँ। तो मुझे कहने लगे कि जी आपको मखदूम अहमद महमूद साहब मिलेंगे, इनके साथ एक शख्स ने धोखा किया है, कोई लाहौर का बट है, तो आप इनकी सुने और उनकी मदद करें। इनके $5 लाख की रिकवरी है, या तो आप रिकवर करा दें और रिकवर नहीं होगी तो फिर ये आपको भरने पड़ेंगे। अब मैं ये उनकी बात सुन के बड़ा हैरान हुआ। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि DIG रैंक जो बहुत बड़ा रैंक होता है, और उनकी ये बात सुनकर मेरे औसा ख़ता हो गए कि यार अब ये $5 लाख मुझे भरने पड़ेंगे अगर रिकवर ना हुए। मखदूम साहब उन दिनों नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पार्टी का हिस्सा थे, यानी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। आजकल वो पीपल्स पार्टी में हैं और जरदारी साहब के वो बड़े ख़ास हैं। जो ही DIG साहब की कॉल बंद हुई तो अब मुझे इंतज़ार था कि लाजमी मखदूम साहब मुझे कॉल करेंगे, और उसी तरह हुआ। थोड़ी देर बाद मखदूम साहब अहमद महमूद साहब की मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे सरैकी में हाल वाल पूछा और कहा खान साहब क्या हाल है थोड़ा, तो आपको DIG साहब की कॉल आई हो सी। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे कॉल आई है। तो कहने लगे कि यार वो साकू धोखा देते उन्हें एक शख्स ने, बट ने, और से मेहरबानी करके सारी रिकवरी करा दो। अब मैं जैसे कि DIG साहब से कमिट कर चुका था
اور مخدوم صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ مخدوم صاحب کم از کم مجھے غلط کام نہیں کہتے تھے اور نہ ہی میں کرتا تھا. باقی ضلع میں وہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. تو مخدوم صاحب نے بتایا کہ جی اسلم گیلانی جو کہ میرے بڑے اچھے دوست تھے اور ظفر عباسی وہ بھی بڑے اچھے دوست تھے, وہ خاص تھے مخدوم احمد محمود صاحب کے, یہ دونوں آئیں گے اور آپ کو ملیں گے. تو میں نے مخدوم صاحب کو کہا کہ جی ابھی میں ہوں رحیم یار خان کام کے سلسلے میں, تو شام کو میرے پاس وہ آ جائیں. گرمیاں تھیں, خاصی گرمی تھی, تو میں نے کہا جی شام کو آ جائیں تو ہم بیٹھ کے اس کو کچھ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جی. اب شام کو میں واپس آ گیا تھانہ کوٹ سبزل, تو مغرب کی تھوڑی دیر بعد اسلم گیلانی اور ظفر عباسی صاحب یہ دونوں میرے پاس آ گئے, گپ شپ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ساری مجھے سٹوری سنائی کہ اس طرح جو بٹ, نام میں نہیں لوں گا, وہ جو بھی تھے کہ جی بٹ صاحب ہیں اس طرح, اور لاہور میں ان کا گلبرگ میں آفس ہے, اور وہ جو ہے کمپیوٹرائز کچھ وہ اس طرح کا کرتے ہیں, انٹرنیٹ پہ وہ ڈیفرنٹ جو ہیں اجناس کی خرید و فروخت کرتے ہیں. لیکن یہاں انہوں نے ہمارے پاس ہمیں پولٹری فیلڈز کے سلسلے میں کچھ بزنس کا جھانسا دیا تھا, اور مختلف لوگوں میں, جس میں بلال گیلانی, یوسف رضا گیلانی صاحب کے کزن, خود یوسف رضا گیلانی جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں, ان کے کچھ پیسے تھے, مخدوم محمود صاحب کے پیسے تھے, اور اسی طرح ملے جلے تھے. کسی کے $50,000 تھا, کسی کا $70,000 تھا, کوئی 6-7 لوگ تھے جن کا انہوں نے, وہ بٹ صاحب نے وہ پیسے دھوکے سے لے لیے اور اس کے بعد واپس نہیں کر رہے تھے. تو میں نے ایک تحریر ان سے بنوائی, اسلم گیلانی کو اس میں مدعی بنایا گیا, اور یہ 406 میں ہم نے ایک FIR لانچ کی, اور ان بٹ صاحب کے خلاف یہ مقدمہ درج کرنے سے پہلے میں نے منظور سرور صاحب جو SSP ہیں ان کو کال کی اور انہیں بتایا کہ اس طرح مجھے DIG صاحب نے کال کی ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اگر DIG صاحب نے کہا ہے تو پرچہ دیں. تو ظاہر ہے جب آپ سینئر آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. میں یہاں آپ کو یہ ساری جو کہانیاں سناتا ہوں دوستوں کو اور نئے آنے والے پولیس افسران کو اور لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ سینئرز اپنا کام کروانا چاہتے ہیں تو وہ کام کرواتے ہیں اور انہیں یہ کام کروانا آتا ہے. لیکن جہاں کوئی چھوٹا ملازم اس ٹائپ کی حرکت کرے کہ ریکوری کے چکر میں پڑے تو اس کو یہ پھر بڑے آرام سے ملازمت سے برخاست بھی کر دیتے ہیں. اب حکم تھا DIG کا, اور میں نے اجازت بھی لے لی تھی SSP منظور سرور صاحب سے, اور میرا ایک بڑا اچھا وفادار اور سب انسپیکٹر تھا رو ابراہیم, اس کو کوئی 6-7 ملازمین دیے میں نے, اور ایک گاڑی انہوں نے ارینج کرا دی. جیسا کہ میں پہلے بھی اپنے ڈیفرنٹ ولاگز میں بتاتا ہوں کہ پولیس کے پاس تو ایسا کوئی فنڈ نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے جس میں وہ جائے. تو ان کو روانہ کر دیا گیا جی لاہور کے لیے, جس میں رو ابراہیم اپنے ملازمین لے کے یہاں سے چلا گیا لاہور, اور میں میرے پاس ہونڈا سٹی ہوتی تھی ان دنوں میں, اس پہ میں روانہ ہوا. لیکن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ملتان کے نزدیک, میری گاڑی لگی, ایک اچانک ہی بندہ آ گیا سامنے اور اس پہ, جس کی وجہ سے کار بری طرح ڈیمیج ہو گئی. تو وہ کار پھر میں نے ملتان ورک شاپ پہ دی. ہونڈا سٹی کے پارٹس بھی وہاں سے نہیں ملتے تھے, تو وہ پارٹس بھی ہم نے لاہور سے لینے تھے. تو پھر میں نے بلال گیلانی, جس کو کہا گیا تھا کہ جی اس نے ساتھ جانا ہے ملتان سے, تو میں اور بلال گیلانی پھر بائی ایئر وہاں سے ملتان سے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے. اب لاہور ایئرپورٹ پہ ہمیں ریسیو کر لیا گیا, کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگوں سے ہی تعلقات ہوتے ہیں, ان کی رقم بھی پھنستی ہے. تو یہ بڑے آرام سے بذریعہ فورس, بذریعہ پولیس یہ اپنی رقمیں ریکور کرا لیتے ہیں. تو خیر ایئرپورٹ سے میں ریسیو کرنے کے بعد جی پال کانٹیننٹل ہوٹل میں میرے لیے کمرہ بک کرایا گیا. یہ اس طرح ہوتا ہے جب کسی کا کوئی کام ہوتا ہے تو آپ کی اس طرح کی خدمت اور خاطر مدارت بھی ہوتی ہے, کیونکہ میں ان کے $5 لاکھ ریکور کروانے والا تھا. ظاہر ہے میرا اتنا تو بنتا تھا کہ مجھے وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رکھتے. رو ابراہیم بھی وہاں پہنچ چکا تھا, اور ان ملازمین کو اور ان کو علیحدہ ایک فارم ہاؤس پہ رکھا گیا جہاں انہوں نے اسٹے کیا, علیحدہ تھا.
دوسرے دن ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے، رائے ابراہیم سے میں نے مشورہ کیا، بڑا سمجھدار پولیس آفیسر تھا رائے ابراہیم، تو اس نے کہا خان صاحب پہلے ہمیں تھانے پہ اطلاع دینی چاہیے، لیکن میں نے اس کی اس بات سے ایگری نہیں کیا۔ مجھے یہ تھا کہ اگر تھانے پہ ہم نے اطلاع کر دی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس بات کی اجازت نہ دی جائے، کہ حالانکہ ایف آئی آر تو درج تھی، ہمارے پاس تھی، سب کچھ بھی تھا، لیگلی بھی ہم بالکل صحیح تھے، لیکن اگر تھانے پہ اطلاع کرتے، جو کہ غلط بات تھی، لیکن اس وقت یہ وقت کی ضرورت تھی۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ متعلقہ تھانے کو اگر آپ اطلاع نہیں دیتے اور کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو آپ وہ پولیس آفیسر کے گلے میں فٹ ہو جاتا ہے۔ اب شام سے ہم نے ریکی شروع کر دی تھی، وہ مین بلوارڈ میں تھا، گلبرگ میں آفس تھا اس کا، ایک کوٹھی تھی کافی بڑی، اور میں اور بلال گیلانی اس کی گاڑی میں باہر بیٹھے رہے، اور فورس کو ہم نے علیحدہ کھڑا کر دیا تھا پرائیویٹ ویگن میں کہ جی یہ علیحدہ رہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ نکلے گا باہر، آفس میں ہم ریڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم نے آفس میں ریڈ کیا تو فوری طور پہ اطلاع ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ لاہور پولیس ہمیں گھیر لے اور بندہ ہم سے لے لے۔ اب جو وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ جو بٹ صاحب تھے وہ باہر آنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں، اور رات کے تقریباً 11 ساڑھے 11 بج گئے، اور اب ہم نا امید ہو گئے کہ جی بٹ صاحب باہر کیوں نہیں آ رہے۔ تو پھر پلان یہ بنایا گیا کہ ہم اندر داخل ہوں گے آفس میں، اور وہیں سے بٹ صاحب کو ہم اٹھا لیں گے، اور ویسے کیا جی ہم نے۔ پھر جیسا کہ پلان بنایا گیا تھا، میں نے رائے ابراہیم کو بلوا لیا، اور پوری نفری جو ہے وہ، رائے ابراہیم یونیفارم میں تھا، باقی ملازم یونیفارم میں تھے، میں نے یونیفارم نہیں پہنی ہوئی تھی۔ ہم اندر گئے تو بٹ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اندر، تو بہت زیادہ موٹے تھے جی بٹ صاحب، اور بڑی مشکل سے ہم نے انہیں قابو کیا۔ کچھ اس کا سامان تھا ساتھ، اور وہاں کوئی 5-6 لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے جو انٹرنیٹ پہ شاید وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ ہمیں تو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کا پتہ چلا کہ جی یہ ڈیفرنٹ لوگوں سے لاکھوں ڈالر لے کے، یہ پھر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جی میرے خیال میں، کہ کوئی اجناس خریدی جاتی ہے جس میں کاٹن ہے، جس میں گندم ہے، یا کچھ اور چیزیں ہیں، اور پھر انہیں پرافٹ پہ بیچا جاتا ہے، اور اسی میں پھر لاس دکھا دیا جاتا ہے، اور یہ اس ٹائپ کا کوئی بزنس تھا ان کا۔ تو ہم نے ان لوگوں کو کہا جی کہ آپ آرام سے بیٹھیں، لیکن ایک مہربانی کریں، آپ کسی کو فون نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو بتائیں گے۔ وہاں اپنے آدمی کھڑے کیے 2 کانسٹیبل، اور اس کے بعد بٹ صاحب کو اٹھایا۔ بٹ صاحب کو اٹھا کے لانے میں بھی ہمیں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ باہر آئے تو بٹ صاحب کی ہونڈا سیوک نئی کھڑی ہوئی تھی، اور ان کا جو ایک بریف کیس تھا اس میں $50,000 تھے، کچھ اور سامان تھا، وہ بھی ہم نے ساتھ لے لیا۔ لیکن بٹ صاحب کو اب ہم نے ویگن میں بٹھانا تھا، کیونکہ اگر ہونڈا میں ہم انہیں بٹھاتے تو شاید ہمارے لیے مشکل ہو سکتی تھی۔ بٹ صاحب کو بڑی مشکل سے ویگن کے گیٹ سے ہم نے اندر ڈالا، اور وہ رائے ابراہیم کو کہا کہ بھی آپ ملازمین ساتھ لیں اور نکلیں۔ میں اور بلال گیلانی دوبارہ اندر آ گئے آفس کے، اور وہاں بیٹھے رہے، اور اب ہمیں انتظار تھا کہ جب یہ ہمارے ملازمین یہاں سے نکل جائیں گے لاہور کے ایریے سے باہر، تاکہ لاہور پولیس انہیں نہ روک سکے، اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلیں گے۔ اب انتظار کرتے رہے تقریباً 2 گھنٹے، میں اور بلال گیلانی اور اس کے 2 ملازم اور تھے، ہم لوگ وہاں بیٹھے رہے، اور ان جو اندر بٹ صاحب کے ملازمین تھے ان سے گپ شپ کرتے رہے، اور جیسے میں اندازہ ہو گیا کہ اب گاڑی جو ہے رائے ابراہیم لے کے نکل گیا ہوگا، تو فوری طور پہ ہم بھی باہر نکلے۔ میں یہ ایک بات بتانا بھول گیا کہ ہونڈا سیوک جو تھی بٹ صاحب کی، وہ بھی ہم نے لے لی، وہ ایک کانسٹیبل جو جس کو ڈرائیو آتی تھی اس کے حوالے کی، تاکہ یہ بھی گاڑی لے کے وہاں سے نکل جائے۔